सियासी सतह पर आजकल इमरान खान से राब्तों का बहुत चर्चा हो रहा है। दूसरी जानिब कुछ लोग इन राब्तों की तरदीद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना कोई डील है ना कोई ढील है। इसके साथ साथ सिफारती सतह पर भारत की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और पाकिस्तान ने भी अपनी सिफारती महाज के लिए एक टीम लॉन्च कर दी है। ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से ताहाल खतरा टला नहीं है। The sources, the places which matter, they were confirming एक नहीं दो मुलाकात और अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात, ये 4 और 6 की मुलाकात। खान साहब बात कर रहे हैं, आप अदालतों को आजाद कर दें, आपने इलेक्शन करवाएं। अब मैंने ऐसे बाहर नहीं आना, तरीके के साथ जैसे बनता है, मेरे केसेस मेरिट पे अदालतें सुने, मैं वैसे बाहर आ जाऊंगा। ये तो पहले दिन से खान साहब कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मा नौमान, आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। सियासी सतह पर आजकल इमरान खान से राब्तों का बहुत चर्चा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग इन राब्तों की तरदीद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना कोई डील है ना कोई ढील है। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी आज यही बात की, फैसल वाबडा भी यही कह रहे हैं कि खान साहब से जेल में कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई ब्रीफिंग उन्हें नहीं दी गई, गो कि उनकी हुब्बुल वतनी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ सिफारती सतह पर हम देख रहे हैं भारत की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और पाकिस्तान ने भी अपनी सिफारती महाज के लिए एक टीम लॉन्च कर दी है। ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से ताहाल ख़तरा टला नहीं है। इस तमाम तर सिचुएशन पर हम बात करेंगे। हबीब अकरम साहब आज कुछ मसरूफियत की वजह से हमारे साथ मौजूद नहीं है। अकबर, ये शो मस्ट गो ऑन। हाँ, द शो मस्ट गो ऑन। ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, पिछले कुछ दिनों से कुछ सहाफ़ियों ने कहना शुरू किया कि खान साहब से मुलाकात हुई, फिर नजम सेठी साहब ने कहा कि जी उन्हें बाकायदा ब्रीफिंग दी गई जंग के मामले पर। नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रीफिंग दी गई इस तरह से जैसे किसी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। और फिर अब हम देख रहे हैं कि तरदीद का एक सिलसिला शुरू हो गया कि नहीं कोई मुलाकात नहीं हुई। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स और सपोर्टर्स थे वो इन खबरों पे पहले यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उन्हें यकीन ही नहीं है कि कोई मामलात आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। ये उन्हें पता है कि सिर्फ एक धोखा ही दिया जा रहा है। ये सारी खबरें कहाँ से आई पहले, और अब जो कुछ हो रहा है इसका मकसद क्या है? देखें, सेठी साहब जो बात कर रहे, जो आपने उनका जिक्र किया, और चलें उससे पहले ये जिक्र कर लेते हैं। स्टार्ट हुआ मज़हर बरलास साहब से, ज़ुबैर अली ख़ान से, सेठी साहब से। मैंने अपने तौर पे चेक करने की कोशिश की। लास्ट मुलाकात मतलब थर्ड एम्पायर में मैं और हबीब साहब बात कर रहे थे, क्योंकि हबीब साहब कह रहे थे कि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक नहीं, बट द सोर्सेज, द प्लेसेस विच मैटर, दे वर कन्फर्मिंग एक नहीं दो मुलाकातें। वो इस बात को कन्फर्म कर रहे थे कि हुई हैं। अच्छा, वो हुई कब? वो जंग से पहले हुई, जब 7 तारीख को इंडिया ने हमला किया। ये 4 और 6 की मुलाकातें हैं। अच्छा। ये भी बात जहन में रखें। अच्छा। पहली बात। हाँ। अच्छा, दूसरी बात आप ये जहन में रखें कि मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने नहीं बताया कि उन्हें ब्रीफ किया गया वहां पे। सेठी साहब ने जैसे कहा, हो सकता है ब्रीफ किया गया हो। नंबर 3, असल बात क्या थी? वो जो कहते हैं ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। असल बात तो यहाँ पे थी कि आगे से खान साहब ने क्या कहा। मैटर ये करता है कि आगे से खान साहब ने क्या कहा। जो बरलास साहब रिपोर्ट कर रहे थे या और सहाफियों ने रिपोर्ट की, और फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने उसको चेक किया, और वो खबर अपने आप में इस हद तक दुरुस्त जरूर साबित हो रही है 80% विद 80% ऑफ द जर्नलिस्ट्स कि ये मुलाकात तो हुई है, और अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात, गैर सियासी शख्सियत। और अहम तरीन, कुछ छोटे मोटे रैंक का बंदा भी नहीं। अच्छा, उसमें ये भी नहीं बात हो रही कि बिल्कुल टॉप पे आप चले जाएं, लेकिन वहां पे जो खान साहब बात कर रहे हैं, आप अदालतों को आजाद कर दें, आपने इलेक्शन करवाएं। अब मैंने ऐसे बाहर नहीं आना, तरीके के साथ जैसे बनता है, मेरे केसेस मेरिट पे अदालतें सुने, मैं वैसे बाहर आ जाऊंगा। ये तो पहले दिन से खान साहब कह रहे हैं। हाँ। और खान साहब उस मुलाकात में भी यही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके ख्याल में वो पूरा होने थी बात? पहली बात तो ये नहीं। अच्छा, ये बात दुरुस्त है। हाँ। लोग जो उम्मीद नहीं रखते इस तरह की चीज से, या समझते हैं कि ये कोई ट्रक की बत्ती है, बल्कि वो किसी ने लिखा हुआ था, कई बार हो चुका है ना, किसी ने लिखा हुआ था, हमारी वीडियो के नीचे किसी ने लिखा हुआ था, पहले ट्रक की बत्ती थी तो जहाज की बत्ती हो गई अब तो काम बढ़ा ही होगा। राफेल की बत्ती तो नहीं है। अच्छा, और देखें, रफाल वो जो भी, हाँ, उसकी बत्ती भी हो सकती है जो कभी मिलनी नहीं है, जो गिर चुका है तो बत्ती कहां से मिलनी है, पता भी नहीं चलना उसका। सो बात ये है कि एक तो खान साहब का रिस्पॉन्स क्या है उस पर आगे, दूसरा ये है कि ये मुलाकात हुई है हुजूर वाला जंग से पहले। ये तो सेठी साहब भी बात कर रहे हैं, जंग से पहले ही उन्हें दे दी गई। देखिए, आपको जरूरत क्या थी सबसे ज्यादा? आप ये एंटिसिपेट तो कर रहे होंगे ना, कि अगर जंग बनती है, इंडिया के जो अजाइम नजर आ रहे हैं, उसके हंगाम आगे मामलात पता नहीं कितना तूल खींच जाए, कितना लंबा चले, इंडिया किस तरह से अटैक करे, हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना पड़े, सीज फायर करवाने को बीच में आए या ना आए, हमें एक्सट्रीम ऑप्शन ना लेनी पड़ जाए, एनसीए के इजलास की जो बात हुई, वो सब मामलात।
تو یہ معاملات ہوں تو اس وقت تو آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ یار اس وقت میجورٹی آف پاپولیشن شوڈ بی اسٹینڈنگ ود دا اسٹیٹس ڈیسیجن. میں تو اس کو یوں ریڈ کرتا ہوں کہ ایک ہوئی تھی لیکن وہ پھر ہوا کہ رات گئی بات چلی گئی, وہ تو وقتی ضرورت پھر سمجھی جائے, یوں کہہ لیجیے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی وہ بات ہوئی نہیں تھی. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں, یہ جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں نہ کوئی ملاقات ہوئی, نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے, وہ فیصل باڈا کہہ رہے ہیں ڈیل کی تو بات ہی نہیں تھی, پہلے دن سے ڈیل کی بات نہیں تھی. جو خان صاحب بات کر رہے تھے دیٹ واز ناٹ اباؤٹ ڈیل, نہ وہ ڈھیل مانگ رہے ہیں نہ وہ ڈیل مانگ رہے, بالکل. اچھا دوسری طرف آ جائیں عرفان صدیقی صاحب, جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جانی تھی تو اس سے کوئی 7-8 مہینے پہلے نا ایک ایسے نظر آنا شروع ہو گئے تھے کچھ عوامل, کچھ کرائن یوں کہ جس طرح سے ماحول بننا شروع ہو گیا تھا. یہاں چپکلش ہو رہی تھی, وہاں پہ DGIS کو لگانے یا ہٹانے یا رکھنے کی بات ہو رہی تھی, پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں ہو گئیں, وہ ایک ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے, چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اس ہنگام آپ یاد کیجیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی وزیر, شہباز گل صاحب کو لے لیں, یہ تو ویلاگ بھی کرتے ہیں نا, اب شہباز گل صاحب بھی کرتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب بھی کرتے ہیں ویلاگ, تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں اگر اس ٹائم پہ چلے جائیں تو کیا اس وقت شہباز گل صاحب مان رہے تھے کہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے؟ شہزاد اکبر صاحب مان رہے تھے, کوئی اور مان رہا تھا, کوئی کیوں مانے گا, تو عرفان صدیقی صاحب کیوں مانیں گے, یہ بھی ایک بات ہے. اچھا اب اصل سوال یعنی اس سے میں تو یہ مطلب نکال رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے لیکن مان نہیں رہے. ہوا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اس پہ صرف ایک یہ بات کنفرم ہے میری انفارمیشن کے مطابق کہ ہاں وہ رابطہ ہوا تھا, لیکن اس کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے چونکہ جنگ ختم ہو گئی, امریکہ نے سیز فائر کروا دیا, تو پھر اس کے بعد شاید, یہ میرا خیال ہے, انالیسس ہے اس پہ, کہ وہ یہ خیال ہوا ہوگا کہ لوڑی کوئی نہیں, ان کی ضرورت ہے, جان دو. عرفان صدیقی صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ معاشی طور پہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں, جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا, ہاں تو اب ہمیں عمران خان کو پیشکشیں کرنے کی, تو چلیں اس سے پہلے ہم نے پچھلی والی چیز کو تو سیٹل کرنے کی ہم کوشش کریں نا, اور وہ سٹچ کرنے کی کوشش کریں ڈفرنٹ ایونٹس جو ہوئے ہیں A, B, C اور D, ان کے درمیان کون کون سے ٹانکے بنتے ہیں. ہم صرف ابھی ان کو فل ان دا بلینکس پور کر رہے ہیں کہ یوں ہوا ہوگا, کہ وہاں پہ ایک چیز کی کنفرمیشن ہے کہ یہ چیز ہوئی, اس کے بعد اس کے مطلوبہ نتائج نہیں آئے, اور مطلوبہ نتائج سے بھی پہلے اس ملاقات کے اندر خان صاحب نے آگے کیا رکھا, وہی رکھا جو وہ پہلے رکھتے ہیں. اب آگے آ جائیے, آگے یہاں پہ آ جائیے, کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا؟ نہیں, ٹلا تو نہیں ہے. دیکھیے آج بلکہ اب تو معاملات اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. بھارت نے اپنی سفارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے, دیکھیے, اور ادھر سے ہم بھی بنا چکے ہیں ایک سفارتی ٹیم. میں چاہوں گی کہ وہ آپ تھوڑا سا کمپیریزن بھی ہمیں دیں. انہوں نے ششی تھرور کو بھی رکھا ہے اپنی ٹیم میں. ان کی ٹیم تو فل جماعتی ٹیم ہے, اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز بھی رہے نا, ایکسٹرنل افیئرز. لیکن اس سے پہلے ایک ہیڈ لائن میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑا ٹی وی چینل ہے جیو جنگ گروپ, پھر ڈان نیوز ہے, پھر ایکسپریس ہے, دنیا ہے, وچ ایور, آپ جس کی مرضی ویب سائٹ پہ چلی جائیں. یہ پہلی خبر پتہ ہے کیا ہے, ترجمان افواج پاکستان نے امریکی چینل کو انٹرویو دیا, امریکی اخبار کو انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ پاک بھارت ہاٹ لائن کھلی ہے, توقع ہے کہ سیز فائر برقرار رہے گا, توقع ہے, ہاٹ لائن کھلی ہے, آپ بات کریں, حملہ نہ کر دیجیے گا. یہ بات ہے اس کی. اور وہاں پہ امریکن چینل کو کہنے کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کروایا ہے. امریکہ کے اندر پتہ بھی ہو کہ بھائی جان یہ تو, کیونکہ اندازہ ہے ہماری ریاست کو, ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے, مودی پھر پر تول رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. نمبر 2, یہ ایک اور ڈیٹ بھی ہے, وہ ہے 18, آج 18 ہے نا, 18 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ کے درمیان. آج 18 ہے, آج 19 ہے, 19 ہے, سوری معاف کیجیے گا, ہاں آج 19 ہے, 18 ہو چکی تھی. 18 سے 28 کے دوران یہ ایک اور ایسی ایک ونڈو ہے جس میں یہ سمجھا جا رہا ہے, جو یہاں پہ ڈیفنس کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور ڈیل کرتے ہیں, ان کے خیال میں 18 سے 28 کے دوران یہ ایک ایسی ونڈو ہے جس میں انڈیا کین ڈو سم تھنگ سلی ونس اگین. اچھا, یہ جو DGIS صاحب بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز بھی ہمارے ہی میڈیا سے رپورٹ ہوئی کہ بھارتی فوج کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیز فائر کے حوالے سے مثبت ان کا رد عمل ہے, مطلب وہ سیز فائر رکھنا چاہتے ہیں. فوج رکھنا چاہتی ہے, فوج رکھنا چاہتی ہے. ڈیسیژن تو وہاں پہ مودی کا ہے. ہاں, وہاں پہ تو ڈیسیژن BJP لیڈ گورنمنٹ نے کرنا ہے نا, وہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے. تو ہم یہ چیز رپورٹ کیوں کر رہے ہیں, اور ہم اس چیز کو رپورٹ کرنے کا مقصد کیا ہے ہمارا؟ دیکھیے, انڈیا اپنے زخم چاٹ رہا ہے ابھی تک, ایسا ہی ہے. بالکل, جو 5-6 جہاز, اس میں ایک ڈفرنس یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نہیں جی 4 گرے یا 6 نہیں گرے, لیکن گرے تو ہیں, اور انڈیا کے گرے, ہمارے نہیں گرے. دوسرا یہ کہ جو اس نے نیو نارمل قائم کرنے کی کوشش کی تھی, وہ ہم نے نیو نارمل واڑ کے رکھ دیا, پکڑ کے. ہم نے بھی کہا پھر یہ اس سے بھی نیو نارمل ہمارا پکڑے آپ.
اچھا وہاں پہ اس وقت بحث یہ چل رہی ہے بی جے پی کی جو سسٹر آرگنائزیشن ہے, سسٹر آرگنائزیشن کے یا سسٹر پولیٹیکل پارٹی کے یا ماں جائی پولیٹیکل پارٹی کے, وہ ہے شیو سینا. یہ وہ تو ایک گروپ ہے اور پارٹی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. اینی ویز وہ پیچھے پڑ گئے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ 4 ایک دن آپ اور رکتے تو پاکستان کے پاس تو پیسے بھی اتنے نہیں تھے رہنے. پاکستان نے ویسے گھٹنوں پہ آ جانا تھا. پاکستان کو ہم نے یہاں سے سندھ میں کاٹنا تھا, ادھر سے پنجاب میں کاٹنا تھا, اس کے ٹکڑے کر دینے تھے, اور ہم نے اکھنڈ بھارت والا جو ایک ویژن ساورکر کا تھا وہ ہم نے پورا کر دینا. ساورکر ان دونوں کا باپ ہے, RSS کا اور شیو سینا کا. اچھا وہاں پہ پریشر اور پھر کہہ رہے ہیں مودی صاحب استعفیٰ دیں آپ. اور وہ جو اپوزیشن میں اس وقت کانگریس تھی ساتھ, کانگریس ساتھ ان کو یہ کہنا شروع کی کیا آپ نے. وہاں پہ بہت شدید غصہ ہے. آپ ان کا کوئی ٹی وی چینل اٹھا کے دیکھ لیجیے, ایون گودی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت بات وہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے سیز فائر کرانے والا. امریکہ نے ہماری بےزتی کی. سیز فائر کا اعلان انڈیا کرتا, پاکستان کرتا, ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے اعلان کیسے کر دیا. احتجاج میں, کانگریس کے احتجاج میں ٹرمپ کے پتلے جلائے گئے ہیں. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا, وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں اور وہاں پہ پریشر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے مودی رجیم کے اوپر. سیکنڈلی اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اس وقت اب امریکہ کو دوبارہ کہ یار ہم تو نان الائنڈ جو ایک پالیسی تھی, اسٹیٹ پالیسی جو نہرو صاحب چلاتے تھے کہ ہم نان الائنڈ ہیں, ہم موومنٹ جس کو آپ کہہ لیں, ہم تو اس سے نکل کے ہم ان کے اس میں کیمپ میں چلے گئے امریکہ کے. فائدہ ہمیں کیا ہوا, ہمارے ساتھ کھڑا کون ہوا ہے؟ پاکستان کے ساتھ تو چین کھڑا ہو گیا, ترکی کھڑا ہو گیا, آذربائیجان کھڑا ہو گیا. ایران نے آپ کے حق میں کچھ اسٹیٹمنٹ ہلکی پھلکی تھی, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ایک بھی نہیں کھڑا ہوا. اچھا ٹرمپ ڈیل ایسے کر رہا ہے, ٹریٹ ایسے کر رہا ہے, 6 دفعہ اس کے بعد اسٹیٹمنٹس دے چکا ہے جیسے پاکستان اور انڈیا برابر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ برابر ہیں. وہ بلکہ دیکھا وہ آپ نے مودی کا وہ جو کہہ رہا ہے پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا, دیکھا آپ؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا. کمال ہے. وہ تقریر کے دوران جو اس میں تو میمز بن رہی ہے کہ پاکستان نے ہم پر ہی حملہ کر دیا, اس پہ میم بن رہی ہے. وہ کہتا ہے میں دکان پہ گیا, میں نے ایک چیز خریدی, دکاندار نے مجھ سے ہی پیسے مانگ لیے. اچھا لیکن ویسے تکلیف تو بنتی ہے نا اکبر. آپ یہ دیکھیں نا کہ بھارت کے ساتھ انڈیا کا تجارتی حجم کیا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہے, اور اس میں پھر ٹرمپ نے جب بات کی تو کوئی دہشت گردی کی بات نہیں کی, ڈائریکٹلی بس یہ کہا کہ جی سیز فائر ہونا چاہیے, تو برابر تو کر دیا نا. تو یہی تو تکلیف ہونی ہے بھارت کو. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. اچھا مزے کی بات, جنگ کا خطرہ ہے. ایک ہمارے یہاں ایکس پہ آج جو ٹرینڈ چل رہا تھا جسے دیکھ کے میں بڑی حیران ہوئی, وہ چل رہا تھا پاکستان وانٹس نوبیل پرائز فار ٹرمپ. مطلب یہ ہیش ٹیگ ہم چلا رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیے اس میں بات یہ ہے کہ میں اگلے دن آپ کے ساتھ یہیں پہ بیٹھ کے ذکر میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ اب وہ ہے اپنے نوبیل پیس پرائز کے پیچھے. ایک اسٹیٹمنٹ پچھلے دن آئی کہ آئی ڈونٹ وانٹ پرماننٹ اینیمیز, ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. پھر اس کے بعد سٹارٹ کہاں سے ہوا اس کی پریزیڈنسی کا, یوکرین اور رشیا کی جنگ ختم کروانے سے. ایسے ہی ہے. اور وہ جس دھکے کے ساتھ وہ کروانے کی کوشش کر رہا تھا وہاں پہ, اور جس طرح سے بلی کر رہا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آرکیسٹریٹڈ تھا, کچھ کہتے ہیں نہیں تھا, جو بھی تھا, لیکن وہ اس کو ایک پیس کی طرف لے کے جانا چاہ رہا. اور پھر امریکہ رشیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جی. نمبر 2 آپ یہ دیکھیے کہ ایران, واٹ از ڈونلڈ ٹرمپ سیئنگ. شروع میں ایک دھمکی دی, اس نے کہا کہ 2 مہینے کا ٹائم ہے, اس کے بعد آئی ہیو این آپشن کہ میں جنگ بھی چھیڑ سکتا ہوں. ایران کو دھمکی دی. لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے اخبار دیکھ لیجیے ایران کے حوالے سے کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ہی سیز کہ ایران ایک پیس ڈیل کی طرف, نیوکلیئر پیس کی طرف, ایک نیوکلیئر ڈیل کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ دیم. بڑی اچھی بات ہے. تیسرا آ جائیے آپ, انڈیا پاکستان معاملہ چل رہا ہے, اس میں درمیان میں پہلے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکس پرسن ہے یا پھر اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس اسپوکس پرسن ہے, وہ اس میں پاکستان کا ساتھ دیتے آپ کو نظر نہیں آتے اپنے اسٹیٹمنٹس کے اندر. جے ڈی وینس کو دیکھ لیں, جے ڈی وینس ہمسیلف, وائس پریزیڈنٹ ہمسیلف. پھر اس کے بعد اچانک یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, اچھا نہ صرف مارکو روبیو سے جو بات چیت ہوئی یہاں پے وزیر اعظم کی ہوئی, وزیر خارجہ کی ہوئی, چیف آف آرمی اسٹاف کی ہوئی, اور NSA کی ہوئی جو کہ DGISI بھی ہیں ایٹ دی ویری سیم ٹائم, اور دوسری طرف جے شنکر سے ہوئی, جس کی بھی ہوئی کس کی, مارکو روبیو کی. لیکن اس کا کریڈٹ کون لے رہا ہے کہ میری بات کتنے ہوئی. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہمیں یا تو ہماری گورنمنٹ بتائیں کہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میری بات ہوئی, تو کہاں پہ بات ہوئی, کس سے بات ہوئی. اور تجارت کی بات ہوئی, کبھی کہتا تجارت کی بات ہوئی, کبھی کہتا نیوکلیئر برنک پہ آ گئے تھے, پھر میں نے مارکو ان کو کسی اچھے ڈنر پہ لے کے جانا چاہیے, فلانا ٹمکانا, سب باتیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ یہ ہے کہ میں نے دنیا کے امن کے لیے جو میں کر رہا ہوں, میرے دل میں بڑا مجھے نوبیل پیس چاہیے, مجھے نوبیل پیس پرائز چاہیے. اچھا جب تک اس کو نوبیل پیس پرائز چاہیے نا, تب تک وہ انڈیا کو پاکستان کے خلاف جارحیت نہیں کرنے دے گا. لیکن کیچ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ماحول اس وقت برو ہو رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کسی طور پہ امریکہ سے کم نہیں سمجھتے, جو کہ ان کی غلط فہمی ہے. لیکن پھر بھی
ہاں لیکن یہ جو سفارتی ٹیمز بنی ہیں جی سبحان اللہ, میں چاہوں گی تھوڑا سا اس پہ بھی آپ لب کشائی کریں کہ یہ جو سفارتی ٹیمز ہم نے بنائے, جو ہماری سفارتی ٹیم ہے, ہاں کتنے 8 لوگ ہیں نا اس میں؟ ہاں 8 لوگ ہیں. شہری رحمان ہے, بلاول بھٹو لیڈ دو کر اس میں 2 گروپ آپ کر لیں, اس میں ایک گروپ ہے اس میں سے پی ایم ایل این کا, ایک گروپ ہے اس میں سے پیپلز پارٹی کا, اور ایک گروپ ہے ایکس ڈپلومیٹس کا, یہی ہے نا. اچھا وہاں پہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ 17 جماعتوں پہ مشتمل ٹیم بنی ہے, 17 پولیٹیکل پارٹیز, جس میں سے صرف 7 پولیٹیکل پارٹیز وہ ہیں کہ جو حکومت میں ہیں, جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہے, صرف 7 پولیٹیکل پارٹیز. میجورٹی وہ 10 پولیٹیکل پارٹیز, میجورٹی بنتی ہے نا, 10 ہیں اور 7 ہیں, وہ 10 وہ ہیں کہ جن کا تعلق نہیں ہے حکومت سے, جو حکومت پہ پچھلے 2-3 سال سے کڑی تنقید کر رہی ہیں, جو ابھی جنگ کے ہنگام حکومت کے ساتھ کھڑی بھی ہوتی ہیں, ساتھ ان کو بولتی بھی ہیں. اچھا وہاں پہ کوئی یہ نہیں انہیں کہتا کہ یار آپ تنقید کر رہے ہیں, اس وقت آپ کا تنقید کرنا بنتا نہیں, بیکاز تنقید کے تھرو آپ نے چیزوں کو بہتر اور ٹھیک بھی کرنا ہوتا ہے, آئیڈینٹیفائی کر کے کہ یہاں پہ ہم خراب ہیں تو ہمیں اس کو بہتر کرنا چاہیے. اینی ویز انہوں نے ایک بڑا الائنس بنایا, الائنس نہیں مطلب ایک بڑا ایک گروپ بنایا, اور وہ پوری دنیا کے اندر وہ انہوں نے بھیجنا, اس وجہ سے اب اس کا ارادہ قصد کیا اس کو بھیجنے کا کہ جو جے شنکر صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی بڑی شدید تنقید ہے. انہیں وہاں پہ پتہ کیا کہتے ہیں, لیزر آئیز. لیزر آئیز اس وجہ سے کہ وہ کوئی نہ کوئی کہیں جا کے نا وہ ایسی اسٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے کہ جس سے یہ تاثر ابھرتا تھا, شائننگ انڈیا اینڈ انڈیا از انوینسیبل ناؤ. اور وہ کوئی مہمان کے سامنے بیٹھ کے انہیں کہتے تھے ہو آر یو ٹو ڈو دیٹ, اور وہ کس کو, یورپ میں, امریکہ میں جا کے. پھر اس کے بعد نا وہ گودی میڈیا ٹویٹ بناتا تھا کہ آنکھوں سے لیزر نکل رہی ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں لیزر آئیز تھے صرف اسٹیٹمنٹس دیں جو کا, یہ تو اور کچھ کر نہیں سکا. تو ایک براڈر الائنس بنا کے انہوں نے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انڈیا میں اس بات پہ متفق ہیں کہ امریکہ نے جو رول پلے کیا ہمارے ساتھ وہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں, یہ انڈیا میں کہا جا رہا ہے. اور ہم نے اپنا کیس شاید ٹھیک طرح سے بلڈ کر نہیں پایا, تو اب اس کو ہم نے بلڈ کرنا ہے, جس کے رسپانس میں پاکستان کو کیا چاہیے تھا جی آپ بتائیں. پاکستان کو بھی اسی طرح کی ایک ٹیم بنانی چاہیے. There you go. پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے اس ٹیم میں, کسی اور جماعت کا کوئی نمائندہ نہیں ہے اس ٹیم میں, اور میرے خیال سے ہمارے پاس بہت اچھے لوگ موجود ہیں. گو کہ اس ٹیم میں بھی کچھ جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں, لیکن مشاہد حسین سید صاحب نہیں ہیں اس ٹیم میں, شاید کسی پارٹی سے بھی نہیں ہے, لیکن نہ ہے نہ. اس موقع پہ کیا یہ ضروری ہے اکبر کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون کس پارٹی سے ہے تو اسے ہی ہم نے میرے خیال اس موقع پہ یہ تو ضروری ہے نا کہ آپ کے یہاں پہ دنیا کو محسوس ہو, معلوم ہو کہ پورا پاکستان ہے اس کمیٹی کے پیچھے. ہاں پورا پاکستان ہے, یہ جو آ کے یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں تمام پاکستان کو. اچھی بات ہے, پاکستان کا کیس کافی اسٹرانگ اس وجہ سے ہے کہ انڈیا نے جھوٹ بولا پہلگام میں اور ثبوت نہیں کو دے سکا اس کے بعد, اس وجہ سے پاکستان کا کیس اسٹرانگ ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ بھی تو ایک آپ کے خیال میں دنیا کو نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف از دا سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان, پتہ ہے دنیا کو. ایسے نہیں, کیس ہمارا مضبوط تو ہے, لیکن ہماری جو انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ بھی تو مضبوط ہونی چاہیے نا, وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس کے بغیر اگر ہم ایک مضبوط کیس لے کر دنیا میں جا بھی رہے ہیں, اور جو فیسز ہم لے کر جا رہے ہیں, اور اس میں جو باقی جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, اس کا کوئی نمائندہ ہی موجود نہیں ہے, تو کیا میسج جائے گا اس سے پھر؟ وہ میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ والا میسج جائے گا کہ اب جو ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ آ گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو اور باقی جماعت پی ٹی آئی کو دیں آپ سیٹیں, اس کو بھی الٹا کے وہ فیصلہ دیں گے کہ نہیں جی دیکھیں یہ سنگل لارجسٹ نہیں رہے. اچھا یہ سنگل لارجسٹ ہونے لگے. یہ بھی کمال ہے ویسے, ریویو کا سکوپ انتہائی چھوٹا, اور بہت ہی ایک جسٹس فضل اکبر ہوا کرتے تھے چیف جسٹس تھے پاکستان کے بیک ان 1960s. انہوں نے یہ کہا کہ اس کورٹ کا, سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ کھولنے سے پہلے نا کسی کو بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کرنا چاہیے اور خوف کرنے یہ فیصلہ نہ آنکھوں کو کھولے, ورنہ کسی کا اعتماد نہیں رہے گا اس کورٹ کے اوپر. اب تو نیو نارمل بن گیا. جی انہوں نے تو 2 فیصلے کھول کے بلکہ ان کو الٹا پلٹا کے, اور وہ ایسے کر کے کپ آیا تھا انہوں نے الٹا کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا اصل میں ایسے رکھتے ہیں اس کو. 63(1)(a) کا فیصلہ دیکھ لیں آپ, ملٹری کورٹس کا فیصلہ دیکھ لیں آپ. اب اس کے بعد تیسرا یہ ریزرو سیٹس والا معاملہ یہ ہونے لگا ہے. لیکن وہ ایک چیز وہ جو سب سے پہلے والی تھی کہ وہ جنگ سے پہلے کی ملاقات تھی, پھر اس وقت شاید محسوس گمان یوں ہوتا ہے کہ غالباً بعد میں آیا ہو کہ اب تو ضرورت نہیں اس کی رہی, جیسے آپ نے کہا کہ وہ عرفان صدیقی صاحب فرما رہے ہیں. لیکن وہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, جنگ کے خدشے والا دھڑکا تو لگا ہوا ہے ابھی بھی. وہ اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے, انڈیا کی ایکٹیویٹیز سے پتہ چلتا ہے, اور ہمیں اس کا بہت اچھے سے ادراک بھی ہے. ادراک ہے بالکل. اور تھرڈ اس کے اندر یہ ہے کہ میں ایک عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہی چل رہی ہے.
اور وہ نام چومسکی جس کو کہتے ہیں نا مینوفیکچرنگ کنسینٹ. کنسینٹ یعنی کہ آپ کا اگریمنٹ ہے کسی چیز کے اوپر, آپ کنسینٹ اردو میں کیا بھلا کہتے ہیں, رضامندی. تو ایک ہوتی رضامندی ہونا, رضامندی بنانا, دس از اے نیگیٹو ٹرم. مینوفیکچرنگ کنسینٹ, وہ مینوفیکچر ایسے ہونا ہے کنسینٹ کہ آپ زچ کر دیں لوگوں کو, آپ امید دیں, امید کھینچیں, امید دیں, امید کھینچیں, اس پہ کریں اور اس کے بعد زچ کریں, لوگ اس میں سے ہوپ لیس ہوں اور چپ کر کے سکون سے ایکسیپٹ کر لیں, دا رائٹ ورڈ. تو اصل تو معاملہ ادھر کو جاتا لگتا ہے, گو کہ چانسز اس کے ہیں کہ ابھی بھی جو ہم پھر اگین ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو انڈیا کے ساتھ خدا نہ کرے ایک معاملات دوبارہ خراب ہو سکتے ہیں, اس کے ہنگامے کوشش اور ہو. لیکن صرف کوششیں ہی ہو رہی ہیں. اچھا یاسمین راشد والا صاحبہ والا میں پوچھنا چاہ رہی تھی, حبیب صاحب موجود نہیں ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا 19 کو مجھ سے سوال پوچھنا ہے اس بارے میں. جب میں نے پہلے ان سے یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں پوچھا تھا, موجود نہیں, کل آئیں گے تو ان سے میں ضرور پوچھوں گی. اب وہ معاملہ 22 پہ چلا گیا. اب دیکھیں نا, اب وہاں پہ وہ کیا کہہ رہی ہے, پروسیکیوشن ریکارڈ نہیں ہے پورا ہمارے پاس, 2 سال ہو گئے ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, کوئی پولیس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. اور آپ نے رکھا ہوا ہے ایک سنم جاوید, یہ مینوفیکچرنگ کنسینٹ, دس از واٹ یو کال مینوفیکچرنگ کنسینٹ. یہ اس کا ایک فیسٹ ہے, یہ اس کا ایک رخ ہے, اس کے کئی سارے رخ اور ہیں جو ہر طرف سے وہی معاملہ چل رہا ہے. سنم جاوید کا معاملہ یہ کہ وہ بھی 3-4 دفعہ وہاں پہ لا کے, اچھا جی وہ عدالت اس نتیجے پہ تقریباً پہنچ جاتی ہے کہ بھائی تھوڑے کو تو ہے کچھ نہیں, لیکن وہ پھر اچھا نہیں سوری, وہ اٹھا کے پولیس والے واپس لے کے جج صاحب یہ پوچھ نہیں رہے انہیں کہ آپ یہ کر کے رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ نیا کیس تیار کر لیں گے, وہ کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دیں گے یا کوئی اور پیش کر دیں گے یا اور لنگر آن کرتے رہیں گے معاملے کو. ہو از دیئر ٹو آسک. لیکن وہ ہوتے ہوتے یہی موقع ہے اس کے اندر, آپ سے مراد ہے کہ مطلب ان پرسوٹ آف امپلیمنٹیشن آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا آف لینڈ, پاکستان کی عوام کو امید نہیں ہارنی چاہیے. یہ ہے بس اتنی سی بات, جو کہ یہ مینوفیکچرنگ. آج حبیب صاحب نہیں ہے تو آپ نے امید کا دامن پکڑانا شروع کر دیا. دیکھیے اچھا, اور مجھے بتا دیں, اور کسی کے پاس, میں کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کرتا, لوگوں کو اب کسی سے کوئی امید نہیں ہے, خاص طور پر اپنی جدوجہد سے امید رکھیں, اپنی جدوجہد سے امید رکھیں. یہ کوئی چھوٹی لڑائی نہیں, میں اسے کہوں گا جنگ بھی, اچھا وہ ایک اس میں محاورتاً اگر اس کو جنگ کہا جائے, یہ کوئی چھوٹی جنگ تو نہیں ہے. آپ جب حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, مقصد آپ کا بہت بڑا ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر تمام مکتبہ ہے فکر کو ساتھ چلنا پڑے گا اور پرزویئر کرنا پڑے گا. آپ سے مراد ہے کہ ہر ایک کو پھر یہ نہیں ہوتا کہ یار میں نے بس ابھی وہ اتنا ایڈی کالی کیا, میں لایا سی بازی ہار گئی, میں تو ہار گیا. نہیں, ایسے نہیں ہے. آپ کو یو آر ان فار اے لانگ. اگلے الیکشن کا انتظار کریں, اگلے الیکشن میں بھی اسی جوش و جذبے سے ووٹ ڈالیں, اور اس کے بعد اگلا الیکشن کسی اور کو اسی طرح کے معاملات کے ساتھ اگر بالکل امید کے بغیر اور ہوپ لیسنس ہو گئی یہاں پہ, اور سسٹم سے لوگ باہر نکل آئے, جو کہ خواہش ہے کہ نکلیں لوگ. آپ کا کیا کام ہے سیاست کے اندر, وی نو بیٹر ہاؤ ٹو رن. تو آپ نکلیں یہاں سے, اسی کے ہنگام سب کچھ ہو رہا ہے. اگر لوگ نکل گئے تو اگلے رزلٹ اس سے بھی برے آنے ہیں. برے سے مطلب ہے کہ پھر فارم 45 آنا ہی نہیں ہے. ہاں جی, اچھا کوئی نواں فارم آ جائے گا, 47 ایشو ہوگا. اچھا ہاں, ڈائریکٹ 47 رائٹ, پھر ڈائریکٹ 47 بھی نیو نارمل بن جائے گا. یہاں پہ اب بہت ساری چیزیں نیو نارمل بنی. اچھا اکبر, آپ کہہ رہے تھے لوگوں کو, تو آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف اٹ سیلف کیا کر رہی ہے؟ اسد کیسر صاحب اتنے سینئر سیاستدان ہیں, اتنے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, کہہ رہے ہیں ہم عدم اعتماد لائیں گے وزیر اعظم کے خلاف, اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف. مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے یہ اگین دس از این اگین اندر پارٹ آف مینوفیکچرنگ کنسینٹ, اور وہ یہ کہ آج پھر ایک بڑے اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے عمران خان نے پتہ نہیں کنسنٹ گو ہیڈ دے دیا, اور وہ سب معاملہ. مجھے ایسے لگتا ہے اگین اس کو آپ کنیکٹ کریں, وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا, وہ 2 جگہ پہ, ایک عدالت پہ, ایک عمران خان والے معاملے پہ, ایک یہ والا معاملہ, یہ بھی کسی نے کیا ہے پچھوں. اچھا کہ تسی ہاں یوں کر کے کریں, اور پھر اس کے بعد تاکہ وہی وہاں سے جو ہے نا وہ جو بلون میں ہوا بھر رہی ہے اس میں سے وہ پریک کر کے اس کے وہ پریشر ریلیز ہو کہ یہاں سے نکلنے لگی. میری سمجھ سے باہر ہے. اسد کیسر صاحب جیسا بندہ جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, ہی واز اسپیکر ہمسیلف, اور اینڈ پہ اتنا پریشر تھا ان کے اوپر کہ وہ اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئے. اینڈ ہو واز دیئر, قاسم سوری. اس وقت ان سے پریشر برداشت نہیں ہو. ان سے بہتر کس کو پتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کیسے آتی ہے, ان سے بہتر کس کو پتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جب تک
آشیرواد نہ ہو نہیں آتی, اور جب آتی ہے تو پھر پیچھے سے کس زور و زبردستی کے ساتھ آتی ہے کہ he couldn't stay there at that chair. اسد کیسر صاحب himself, وہ ایسی بات کر رہے ہیں, یا تو پچھوں کسی نے کچھ کیا یا پتہ نہیں وہ کس سینس کہ جنہوں نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ایک ٹگڑم کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پاس کر لی ہے, 27ویں آنے والی ہے. وہ مخصوص صاحب ہی بتا رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی جج صاحبان نے کوئی ایسی ویسی کرنے کی کوشش کی تو وہ فیصلہ رکے گا جیسے پہلے رکا ہے, اور پھر اس کے بعد 27ویں آ جائے گی, معاملات اللہ خیر سے وہ ہو جائیں گے. اچھا یہ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے تحریک انصاف میں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب سے منسوب ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا خان صاحب سے جیل میں جو ان کی لاسٹلی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے ملاقات کرنے کو تیار ہوں. یہ کہاں کہا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے ویسے؟ یہ ان سے منسوب ایک بیان چل رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے کچھ لوگوں کو یہ بتایا ہے. اچھا, مطلب ڈائریکٹلی انہوں نے کہیں میڈیا پر آ کر نہیں کہا. اچھا, پھر علیمہ خان صاحبہ نے تردید کی کہ جو شہباز شریف صاحب نے آفر والی بات کہ عمران خان نے ایکسیپٹ کر لی, یہ بھی بڑی خبر چلی تھی. پھر یہ عدم اعتماد والا معاملہ, تحریک والے معاملے میں کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو تحریک ہم نے عید سے پہلے کا سن رہے ہیں جی تحریک کی تیاریاں ہو رہی ہیں, تحریک چل رہی ہے, ٹھیک ہے ابھی کچھ دن یہ جنگ کے معاملات چل رہے تھے اس وجہ سے رک گئے ہوں گے, لیکن اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. جنید اکبر صاحب نے پچھلے دنوں تو بڑا کہا جوش و جذبے سے کہ ہم تیار ہیں, چاروں صوبوں سے میٹنگز ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن کنکریٹ کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ ایک اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہے نا علیمہ خان صاحبہ کی اور علی من گنڈا پور صاحب کی, جو اگر کوئی کنفیوژن تھی آپس میں یا اگر کسی بات کے اوپر ناراض تھیں علیمہ آبا تو وہ ختم ہو گیا. وہ تحریک ریلیٹڈ ہے کیا معاملہ؟ تحریک ریلیٹڈ ہی, لیکن تحریک کا معاملہ تو جنید اکبر صاحب کے پاس ہے. دیکھیے اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اس سب جتنی چیزیں چل رہی ہیں, گنڈا پور صاحب تو ہیں بات چیت والے معاملے میں, اس کی 2 کیجولٹیز ہوئی ہیں جتنے معاملات ابھی تک چل رہے ہیں. ایک اس کی کیجولٹی یہ ہوئی ہے کہ لوگوں میں نا امیدی بڑھی ہے, اور مطلوب بھی یہی تھی, مقصود بھی یہی تھی, اور دوسرا اس سے بھی بڑا مطلوب و مقصود و مومن تھا کہ ان کے اندر آپس میں کوئی لڑائی شڑائی ہو. وہ بھی ہو رہی ہے نا, وہ اس کے بارے میں لگا ہوا ہے, وہ اس کے بارے میں لگا ہوا ہے, ایک غائب ہو گیا ہے, ایک تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہوندا بھی سکتی پی ٹی آئی دے وچ وہ سب معاملات, اور جو مین ہے وہ کہتا ہے اچھا میرے بارے میں بات کرتی میں اس پہ نہیں کروں گا. تو یہ دس از اے پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ ان مائی اوپینین. جو میں نے نیوز پڑھی ہے وہ آپ نے بھی آج دیکھی ہے, یہ آئی وہاں سے ہے, گنڈا پور صاحب کی طرف سے آئی. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ایک فیصل امین صاحب سے ان کی ایک طویل بات چیت ہوئی علیمہ خان صاحبہ کی, اور پھر انہوں نے کچھ نوشہرہ مردان کارکنوں کی رہائی بارے تفصیلات انہوں نے جاننا چاہیے, انہوں نے تفصیل سے ان کو بتایا. پھر اس کے بعد اچھا فیصل امین صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے, بٹ دیٹ مینس گنڈا پور صاحب ہی نہیں فیصل امین صاحب کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو ہوئی, انہوں نے کچھ معاملات پر سے ڈیٹیل میں چیزیں مانگی, انہوں نے دی بھی, لیکن پھر علیمہ خان صاحبہ تھوڑی سی ان سے تلخ ہو گئیں, وہ گروپ لیفٹ کر گئے, اور اس کے بعد پھر علی امین گنڈا پور صاحب میدان میں آئے, اور پھر ان کی ملاقات ہوئی, اور پھر انہوں نے کنسرنز دور کیے. یس, یہ ہے ساری سٹوری. ہاں, تو یہ جو چیز ہے یہ پازیٹیو ہے ان دس وے کہ مطلب علیمہ خان صاحبہ از موسٹ کنسرنڈ, ایوری ون از کنسرنڈ, لیکن جو خاندان کا بہنوں کا کنسرن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کنسرن کس چیز پہ ہے, یا وہ اگر گلا کرتی ہیں, شکوہ کرتی ہیں, غصہ کرتی ہیں تو اس چیز پہ کرتی ہیں کہ بھائی یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے, اور ادھر ادھر کی چیزیں کرنے کا نہیں ہے, اور ایک دوسرے کو شک میں مبتلا کرنے کا کہ تم شاید ایجنٹ ہو یا تم ایجنٹ ہو, یہ نہیں ہے, ایک کنکریٹ پلان کی طرف جانے کا. سو آئی تھنک کہ اب وہ یہ جو جتنا کچھ پہلے ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ابھی جو جاری ہے, جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ساری بات چیت کی ہے, اس کے بعد آئی تھنک دیٹ اف دے ڈونٹ گو ٹوورڈز اے کنکریٹ پلان آف رننگ اے موومنٹ, پھر اللہ ہی آخری آپشن یہی ہے پاکستان تحریک. مجھے تو یہی لگتی ہے, اس کے علاوہ ایک اور وہ خدا نہ کرے کہ دوبارہ جنگ والا ماحول بنے. اچھا, عدالتی محاذ سے بھی کچھ صحافی یہ رپورٹ کریں کہ عدالتی محاذ سے بھی اہم خبریں کچھ دنوں میں آنے والی ہیں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے. ایگزیکٹلی وہی معاملہ لگ رہا ہے کہ وہی والا معاملہ جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں, بس بالکل ایسا ہی. اور وہاں پہ یہ ایک ہونا کچھ نہیں, وہ وہاں پہ یہ گیج کیا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, جنگ از اے ویری کی فیکٹر. اچا, وہاں پہ کیا معاملہ بنتا ہے, کنیکٹڈ ہے اس معاملے سے ان مائی ریڈنگ. اچھا, جیسے پہلے تھا اس کے بعد بھی وہی ہے کہ خدا نہ کرے, میں خدا نہ کرے پاکستانی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو, جنگ از ناٹ اٹس ناٹ اے پریٹی تھنگ. تو وہ وہاں پہ وہ گیج کیا جا رہا ہے کہ کہاں تک معاملات جاتے ہیں, اس کے مطابق ویٹ اینڈ واچ والا اسٹریٹجی ہے.
تو اس میں اگر کچھ خدا نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہوا تو شاید ادھر سے کچھ ریلیف وغیرہ ہو جائے, ورنہ دیکھیے 2 سال سے ایک کیس کا ریکارڈ پیش نہیں ہو رہا. تو آپ یا میں امید رکھیں کسی قسم کی کہ وہاں سے کچھ ایسا ہونے لگا یا معاملہ بننے لگا. آئی ڈونٹ نو, ہوگا تو دیکھیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جاتے جاتے میں ضرور کہوں گا اس وقت ریڈنگ ہو سکتی ہے, اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, انفارمیشن تقریباً یونیفارم بھی ہو, تو اس کے باوجود لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ آج کوئی پتہ نہیں ٹویٹر پہ کوئی کچھ کر کے تو کافی سخت سا تانا کسی نے مارا ہوا تھا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ ریڈنگز ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, انفارمیشن نیچے کانسٹنٹ ہے. تو اس کے علاوہ میں دوستوں کو ہم سنتے ہی رہتے ہیں نا, ہمارے کولیگز ہیں, وہ ہر کوئی پتہ ہے کہہ رہا ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ معاملات یوں بنتے نظر آ رہے ہیں گو کہ امید تو نہیں ہے کہ یوں بن جائیں گے. تو ایٹ لیسٹ چلے ہم اتنی تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں رکھ دیں کہ یہ ہوگا تو لگتا ہے یوں ہوگا, یہ ہوگا تو یوں ہوگا. یہ ہے بات. لیکن بیسیکلی ہم کسی کو نہیں پتا سر, وہ جو مینوفیکچر کنسنٹ ہو رہا ہوتا ہے نا جس وقت, اور جس لیول کے اوپر ہر چیز کنٹرولڈ طریقے سے وہ کیوس کریٹ ہو رہا ہے, نو ون کین ٹیل. ہر کوئی تکے ہی لگا رہا ہے, تکے لگا رہا ہے. لیکن اس میں ایک ریڈنگ ہوتی ہے نا, ایجوکیٹڈ گیس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہو سکتا. سمپل لاجک ہے. آپ بھی ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس وقت جو سچویشن ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.